बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हैं इस वक्त अपने उर्दू के टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम के साथ उर्दू की क्लास में। चलिए कुछ अहम मारूजी सवालात को ज़ेर बहस लाते हैं जिनका बारहा साबका इम्तहानी पेपरों में ज़िक्र भी आ चुका है मुख्तलिफ हवाले से। कहीं ये शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा ग्रामर में पूछ लिए जाते हैं और कहीं एमसीक्यूज की सूरत में आपसे ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल है, उर्दू अदब में कसीदा आया। उर्दू अदब में कसीदा कहाँ से आया? बुनियादी तौर पे वो पूछना ये चाह रहा है किस मुल्क की ये सिन्फ थी जहां से कसीदा आया? तुर्की, बरतानिया, ईरान या शाम? तो दुरुस्त जवाब है ईरान। असल में कसीदा अरबी से ईरानियों ने अडॉप्ट किया, फारसी जुबान में आया और फिर फारसी से उर्दू जुबान में लाया गया। मिर्ज़ा गालिब और दीगर अहबाब ने भी कसीदे कहे। यहाँ फिर से मैं वजाहत करता चला जाऊं कि कसीदा किसी जिंदा इंसान की तारीफ को कहा जाता है। किसी जिंदा इंसान की इरादतन तारीफ करना कसीदा कहलाता है। अगर आप तारीख का मुताला करें, तारीख से आप ताल्लुक रखते हैं, शौक रखते हैं तारीख के मुताले का, तो आपको ये बात बड़ी रोशन और वाज़ेह दिखाई देगी कि बहुत सारे बादशाहों ने अपने दरबारों में शायर भर्ती किए हुए थे, शोरा कराम को तनख्वाह पर रखा हुआ था, जिनका काम था कि वो बादशाह को उसके किसी भी अदा की, किसी भी सखावत की, किसी भी वसफ की तारीफ करते और इनाम व इकराम ले लेते। अजीज तलबा, इसी के अपोजिट एक किस्म है मरसिया, वो भी शायरी की एक किस्म है। अब मरसिया और कसीदा में बुनियादी फर्क याद रखिएगा कि मरसिया किसी गुजरे हुए इंसान की तारीफ करना है और कसीदा किसी जिंदा इंसान की तारीफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15। तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ अरकान है। ये 4 अरकान उन्होंने जिक्र किए हैं कि तशबीब किसका रुकन है, गुरेज, मदा और दुआ किसके अरकान है? नात, मरसिया, कसीदा या वासोख्त। अजीज तलबा, ये तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ ये मरसिया के अरकान हैं। तशबीब, गुरेज, मदा ये किसके अरकान है? कसीदा के। सॉरी, यहाँ पे ये जवाब गलत लिखा हुआ है, बे नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब जीम है कि किसके अरकान है? कसीदा के अरकान है। अब ज़रा इनकी थोड़ी सी मैं आपके लिए वजाहत कर दूं। हमने कसीदे की वजाहत की है कि उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदा बयान की जाए, यानी तारीफ की जाए, उसे हम कसीदा कहते हैं। ये लेकिन शर्त क्या है? जिंदा इंसान की तारीफ बयान की जाए। ठीक है जी, तो इसे कसीदा कहते हैं। कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है, कसद से निकला है और कसद का क्या माना है? इरादा करना। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज, कसीदे की आम तौर पे 2 किस्में होती हैं। ये मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी क्लासेस में सवाल किया जाता है कि कसीदे की आम तौर पे 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 खताबिया तमहीदिया और नंबर 2 तमहीदिया कसीदा। ठीक है जी, खताबिया और तमहीदिया यानी 2 कसीदे हैं। खताबिया क्या होती है? वो कसीदा जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर, ठीक है, मुद्दा बयान करे। मतलब ये कि अगर कसीदा मदिया है यानी तारीफ है, तो शायर
ممدوح کو مخاطب کرے، یعنی کسی بادشاہ کی تعریف کرنی ہے تو اس کو مخاطب کر کے اس کی تعریف بیان کر دے، اس کے اوصاف بیان کرنے لگے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اسی طرح تمہیدیہ قصیدہ کیا ہے کہ شاعر پہلے تمہید باندھے، اور یہ تمہید جو ہوتی ہے وہ تشبیب کہلاتی ہے۔ اوپر جو آپ نے اس میں سوال دیکھا نا، تو اس نے پوچھا ہے تشبیب، تو جو تمہید باندھتا ہے قصیدے کی اسے تشبیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمہیدیہ قصیدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کے یہ جو اجزاء انہوں نے ذکر کیے ہیں ان پہ بھی بات کر لیں۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا قصیدے کے 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح یعنی تعریف کرنا، یہ یہاں جو ذکر ہے، نمبر 4 دعا، اور دعا سے پہلے بھی ایک رکن ہے مدعا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا مدعے کی بات کرو یار، مطلب کی بات کرو، تو تشبیب قصیدے کی تمہید کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اس کے اوصاف، اس کے شباب کا ذکر کیا جاتا ہے، جوانی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح تعریف باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ گریز کیا ہوتا ہے؟ تشبیب کے بعد شاعر تعریف کی طرف قدم اٹھاتا ہے، لیکن وہ براہ راست مدح نہیں کرتا، وہ اس کے لیے جسے کہتے ہیں نا رلی ملی باتیں کرنا، گلی ملی باتیں کرنا، وہ براہ راست مدح نہیں بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ تو یہ بات سے جو بات پیدا کرنا ہے یہ گریز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تیسرا رکن ہے مدح۔ اب جب بات سے بات پیدا کی تو وہ اپنا جو ممدوح ہے، یعنی جس کی شان میں وہ قصیدہ لکھ رہا ہے، تو وہ اس کی پھر تعریف بیان کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں مبالغہ کرے گا، اس میں جھوٹ بھی گڑے گا، وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدح کہلائے گا۔ اس کے بعد چوتھا رکن جو یہاں پہ نہیں ہے مدعا۔ مدعا جیسے میں نے کہا نا غرض اور مطلب، مدعے کی بات کرو یار، کام کی بات کرو۔ جیسے مرزا غالب نے بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ لکھا ہے، تو ایک جگہ انہوں نے کہا میری تنخواہ کیجئے ماہ بابا، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار، کہ میں آپ کی شاعری کی اصلاح کرتے تھے نا مرزا غالب جو بہادر شاہ ظفر کی، تو وہ ان سے تنخواہ لیتے تھے، مطلب نوازتا تھا بہادر شاہ ظفر۔ تو اس نے قصیدے میں بادشاہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کیا، کہا کہ میری تنخواہ کیجئے ماہ یعنی ماہوار تنخواہ لگا دیجئے تاکہ مجھے زندگی مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد 5واں حصہ ہے قصیدے کا رکن جو ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قصیدے کا آخری جز ہے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد، مدعا بیان کرنے کے بعد، وہ دعا کرتا ہے اپنے ممدوح کے لیے۔ اب جیسے مرزا غالب نے تنخواہ کا مدعا بیان کیا، تو اس کے بعد مرزا غالب نے کہا ہے ازل سے روانی آغاز، ہو ابد تک رسائی انجام، کیا بادشاہ تیری کیا بات ہے، تو نوازنے والا ہے جب سے تیری بادشاہت آئی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ تیرا یہ جو سلطنت کا سلسلہ ہے یہ کبھی نہ ختم ہو، یہ ہمیشہ جاری رہے۔ تو عزیز طلبہ، اس ایم سی کیوز کی وضاحت میں ہم نے قصیدے کی تعریف بھی جانی، قصیدے کی 2 اقسام، قصیدہ تمہیدیہ اور قصیدہ خطابیہ، اس کے بارے میں بھی جانا، اور اس کے بعد ہم نے 5 ارکان قصیدے کے جن کا ہم نے ذکر کیا، تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا، ان کے بارے میں بھی سمجھا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے ایم سی کیوز کی طرف۔ مرثیہ کا لفظ نکلا ہے کس سے؟ رسا سے، مرا، ورثہ یا وارث۔ تو مرثیہ کا لفظ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں، مرثیہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ نکلا ہے لفظ رسا سے۔ رسا کا معنی ہے غم، حزن، ملال، دکھ، درد۔ تھوڑا سا مرثیہ پہ بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کو یہ آگے مزید جو 5 ایم سی کیوز ہیں وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو مرثیہ کے بارے میں پہلی بات میں نے کہی کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، رسا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے دکھ، درد، حزن، ملال، ٹھیک ہے، غم کا اظہار کرنا۔ وہ صنف شاعری ہے جس میں شاعر کسی گزرے ہوئے انسان کی تعریف بیان کرتا ہے، کسی گزرے ہوئے انسان کی
تعریف اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس میں وہ دکھ درد کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اس انسان کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس انسان کا جانا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے، یعنی اس کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، مرثیہ کے ارکان کی تعداد ہے 8۔ اب یہ ایک بات اور یاد رکھنی ہے، وہاں پہ سوال آ سکتا ہے، اجزائے ترکیبی کا لفظ وہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں اور مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی مرثیہ کے قصیدہ کے ہم نے پڑھے 5 اور مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں عام طور پر 8 اجزائے ترکیبی بتائے جاتے ہیں۔ اچھا وہ 8 اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ تمہید، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ جنگ کی جگہ رزم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، تمہید آغاز ہے، اس کو چہرہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس رکن کا نام چہرہ بھی ہے۔ اس میں حمد، نعت، منقط، مناجات، صبح کا منظر، رات کا سما، آپ نے جیسے وہ میدان کربلا میں صبح کا منظر پڑھ کے آئے ہیں، میدان کربلا میں گرمی کی شدت پڑھ کر آئے ہیں، یہ دو آپ نے مرثیے میر انیس کے غالباً پڑھے ہیں 9th 10th کلاس میں۔ وہ بنیادی طور پہ قصیدے مرثیہ کا چہرہ ہی انہوں نے بیان کیا ہے، مطلب ان کی زندگی کی مشکلات، دنیا کی بے ثباتی، یہ والے موضوعات اس میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر سراپا، جب یہ بات کر لی جاتی ہے، پھر وہ جو مرثیہ کا ہیرو ہوتا ہے اس کے قد و قامت، خد و خال، اس کے ظاہری حسن کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر رخصت کے وہ جو ہیرو ہے وہ اپنے گھر سے، اپنے عزیزوں سے اجازت لے کر کیسے میدان جنگ کی طرف جاتا ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، جنگ کا آغاز کرنا تھا، تو اس بارے میں تیسرے حصے میں وہ لکھتا ہے۔ چوتھا حصہ ہوتا ہے آمد، کہ اس میں ہیرو جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کس شان و شوکت سے میدان جنگ میں آتا ہے، اس بارے میں لکھا جاتا ہے۔ پانچواں حصہ ہے رجز، یعنی اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر کرتا ہے، اپنے جنگ کے معاملات میں اپنی بہادری اور مہارت دکھاتا ہے، یہ رجز ہے۔ اور پھر چھٹا حصہ ہے رزم، یعنی جنگ، اس میں ہیرو کسی نامی پہلوان یا دشمن سے بہادری سے لڑتا ہے، اب اس کی لڑائی کی تعریف، اس کی تلواروں کی تعریف، اس کے گھوڑے کی تعریف اس حصے میں کی جاتی ہے۔ ساتواں حصہ ہوتا ہے شہادت، اس میں ہیرو کا دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہونے کا بیان ملتا ہے۔ اور آٹھواں حصہ ہوتا ہے بین، بین میں ہیرو کی لاش پہ دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہو کر جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی میت پر، لاش پہ رشتہ داروں کا رونا اور وہ رونے میں جملے کہنا، وہ رونے میں بین کرنا، یہ سارا آٹھویں حصے میں بین میں بیان کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مرثیے کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ آگے چند MCQs اسی کے بارے میں آ رہے ہیں۔ چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں مرثیہ کس حیت میں لکھا جاتا ہے۔ مرثیہ عام طور پہ بیٹے مسدس کی حیت میں لکھا جاتا ہے، مثلا میدان کربلا میں گرمی کی شدت، میدان کربلا میں صبح کا منظر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنا فرسٹ ایئر میں پڑھے کچھ قصیدے علی اکبر کا خطاب، ٹھیک ہے، یہ ساری جتنے قصیدے ہیں یہ آپ دیکھیں گے، سوری مرثیہ، یہ سارے مسدس میں لکھے گئے ہیں۔ مسدس کیا ہوتا ہے؟ وہ نظم جس کے ہر بند میں مصروں کی تعداد 6 ہوتی ہے، وہ مسدس کہلاتی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 18 نمبر MCQs دیکھیں، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز کس کے اجزاء ہیں؟ قصیدے کے، غزل کے، قصیدے کے، واسوخت کے اور مرثیہ کے۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے اس کو
ڈسکس کیا ہے، زیر بحث لائے ہیں کہ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، بین، یہ سارے کس کے حصے ہیں؟ مرثیہ کے اجزاء ہیں یہ سارے. اور مرثیہ کے اجزاء میں نے آپ سے کہا تھا نا، ارکان بھی وہ کہہ سکتا ہے اور اجزاء ترکیبی بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں طرح سے آپ سے سوال کر سکتا ہے. تو اب یہ کس کے ارکان یا اجزاء ہیں؟ مرثیہ کے ارکان یا اجزاء ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مرثیہ میں رزم میں بیان کیا جاتا ہے. رزم عربی زبان کا لفظ ہے. رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن. ٹھیک ہے، تو رزم جنگ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرثیہ میں رزم میں بیان کیا جاتا ہے. کیا بیان کیا جاتا ہے؟ تعریف بیان کی جاتی ہے، منظر بیان کیا جاتا ہے، جنگ بیان کی جاتی ہے، شہادت بیان کی جاتی ہے. تو رزم کا معنی ہی جنگ ہے. تو عزیز طلبہ، جنگ کی بات کی جاتی ہے. ابھی میں نے بالکل آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ رزم میں کیا ہوتا ہے. وہ کسی دشمن سے لڑتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے گھوڑے کے خوبصورت انداز، اس کا خوبصورت انداز، لڑتے ہوئے اس کی تلوار کیسے چل رہی تھی، اس کا تلوار کا دشمنوں پہ برسنا، ان ساری چیزوں کی، گھوڑوں کی تاریخ، زرہ کی، ٹھیک ہے، تلوار کی، یہ ساری تعریف رزم میں کی جاتی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک مرثیہ کی بحث ختم ہوئی. شہر اشوب. شہر اشوب میں اشوب کے لفظی معنی ہے. عزیز طلبہ، یہ فرسٹ ایئر میں آپ نے تیسری نظم پڑھی تھی شہر اشوب کے نام سے، جس میں آگرے کا ذکر تھا. شہر تو شہر ہو گیا، اشوب جیسے آپ کہتے ہیں نا، اشوب چشم آنکھ کی بیماری ہے. تو بیماری کو، خرابت کو، فساد کو، فتنے کو اشوب کہا جاتا ہے. یہاں پہ آپ اس کے ایم سی کیوز دیکھیے، پھر میں اس پہ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. صلح کرنا، مدد کرنا، فتنہ و فساد، اصلاح کرنا. تو اس کا درست جواب ہے فتنہ و فساد. یعنی فتنہ و فساد جو ہے اس کا ذکر جب کسی شہر کے حالات تباہ ہوں، فتنہ فساد عام ہو، لڑائی جھگڑا عام ہو، تو اسے شہر اشوب کہتے ہیں. عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا شہر اشوب ایسی نظم ہوتی ہے، یہاں اگلے ایم سی کیوز میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کا نقشہ کھینچا جائے، وہ شہر اشوب کہلاتی ہے. وہاں پہ آپ نے آگرے کے حالات پڑھے تھے، مفلسی نظم ایک طرح کی. وہاں کی مفلسی کا حال تھا کہ ایسے گھر میں گھس آئی ہے مفلسی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے پڑھا تھا بازاروں کے حالات کیا ہیں، کاروبار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دکاندار ایسے بیٹھے ہیں جیسے چور جیل کے اندر بیٹھے باہر دیکھ رہے ہوں کہ ہم کب آزاد ہو جائیں گے. بالکل یہی سین وہاں پہ تھا. تو شہر اشوب آپ نے یاد رکھنا ہے ایسی نظم جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کا نقشہ کھینچا جائے، وہ شہر اشوب کہلاتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کس صنف نظم میں قصے بیان کیے جاتے ہیں؟ کس صنف نظم میں قصے بیان کیے جاتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، قصے کس نظم میں بیان کیے جاتے ہیں؟ شہر اشوب میں، مثنوی میں، قطع میں، واسوقت میں. اب اس کو تھوڑا سا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قصے بنیادی طور پہ داستان کا حصہ ہوتے ہیں، کہانی کا حصہ ہوتے ہیں، اور مثنوی ہوتی ہی وہ نظم ہے جس میں داستان کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا جائے. ٹھیک ہے، مثنوی کا ہر شعر جو ہوتا ہے اس کا ردیف قافیہ دوسرے شعر کے ردیف قافیے سے مختلف ہوتا ہے. ہر شعر کا ردیف قافیہ پہلے اور بعد میں آنے والے شعر کے ردیف قافیے سے مختلف ہوتا ہے. آپ نے میر حسن کی مثنوی سے فرسٹ ایئر میں ایک نظم پڑھی تھی، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا. وہ دراصل مثنوی تھی جس میں ایک شہزادی بے نظیر جو ہے وہ آسمان سے گزر رہی ہوتی ہے، 14ویں رات ہوتی ہے، اور وہ نیچے اس کی نظر پڑتی ہے، شہزادہ سو رہا ہے اور شہزادہ بھی بہت خوبصورت ہے، اوپر سے 14ویں کی رات ہے، چاند کی چاندنی پڑ رہی ہے.
تو نرم بستر ہے، خوبصورت بستر ہے، شہزادی اب نیچے آتی ہے اور اس شہزادے کو، وہ پری نیچے آتی ہے اور اس شہزادے کو اغوا کر کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نظم، سارا قصہ جو ہے وہ بنیادی طور پر مثنوی میں بیان کیا گیا تھا، اپنا داستان کا حصہ تھا جس کو میر حسن نے مثنوی کی صورت میں بیان کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ منقبت، عزیز طلبہ، منقبت کے لغوی معنی ہے خوبیاں بیان کرنا، خامیاں بیان کرنا، نصیحت کرنا، تباہی کا حال بیان کرنا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ منقبت بھی شاعری کی ایک قسم ہے۔ جیسے آپ نے حمد پڑھی، حمد میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، نعت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، ایسے ہی وہ نظم جس میں انبیاء، صحابہ، ائمہ، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی خوبیاں بیان کی جائیں، وہ منقبت کہلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایم سی کیوز کا جواب ہوا خوبیاں بیان کرنا، یعنی منقبت وہ نظم ہے جس میں خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 24، ایسی نظم جس میں ائمہ اکرام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کی خوبیاں بیان کی جائیں، وہ کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ منقبت، مناجات، قصیدہ، واسوخت۔ ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا، ہم اس کو زیر بحث لائے تھے، منقبت کہلاتی ہے۔ نمبر 25، ڈیش سے مراد وہ صنف شاعری ہے جس میں محبوب کی بے وفائی، سنگ دلی اور اس کے ظلم و ستم کا ذکر کر کے اسے برا بلا کہا جائے۔ عزیز طلبہ، اسے کیا کہیں گے؟ منقبت، مناجات، قصیدہ یا واسوخت۔ منقبت کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، قصیدے کی بھی۔ مناجات کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مناجات ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حمدیہ انداز میں اللہ کی حمد بیان کرنا، ساتھ ساتھ اپنی مشکلات کا ذکر کرنا اور اللہ سے اپنی مشکلات کا ذکر کر کے طلب کرنا، اپنی مشکلات کی مدد طلب کرنا، مشکلات میں آسانی طلب کرنا مناجات کہلاتا ہے۔ پھر ہے قصیدہ اور پھر ہے واسوخت۔ واسوخت اصل میں اس کا جواب واسوخت ہے، اور واسوخت کیا ہے اس بات کو بھی اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ واسوخت دراصل ایک افسانوی صنف شاعری ہے، اور یہ فارسی زبان سے اردو زبان میں آئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور واسوخت کا لفظی معنی ہے بیزاری، بیزاری کا اظہار کرنا۔ بڑی دلچسپ ہے، توجہ کیجئے گا کہ ہوتا کیا ہے جب شاعر اپنے محبوب کی بے وفائی، تغافل اور رقیب کے ساتھ اس کے تعلق کی شکایت کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی محبوب کو دھمکاتا ہے۔ اور دھمکاتا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، یعنی اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم سے عشق کرتا تھا، ٹھیک ہے، اب تو مجھ سے لوگ عشق کرتے ہیں، لہٰذا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بغیر بھی رہ لوں گا، ٹھیک ہے، کسی اور کے واسطے سے اسے دھمکی دیتا ہے۔ یہ اصل میں کہلاتا ہے واسوخت، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے عام طور پہ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں تو ان میں یہی لکھا گیا ہے کہ جس میں وہ نظم جس میں معشوق کے یعنی محبوب کے زور و ستم اور رنج و الم کا حال بیان کر کے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، وہ اس نظم میں اپنے عشق کا پہلے اظہار کرے گا، معشوق کا، محبوب کا سراپا بیان کرے گا، اس کی بے وفائیاں بیان کرے گا، پھر اس سے روٹھ جائے گا اور یہ باور کروائے گا کہ یار ہم تو کسی اور کے معشوق ہو گئے ہیں، ہم سے تو کوئی اور محبت کرنے لگا ہے، اب ہمارا دھیان اپنے عشق کی طرف نہیں ہے بلکہ جو ہمارے سے عشق کرتا ہے یا جو نیا معشوق ہے، نیا محبوب ہے، محب ہے، ٹھیک ہے،
اس کی تعریف کر کے محبوب کو جلی کھٹی سنانا، اسے بیزاری کی باتیں کرنا، یعنی اس کا جو غرور ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ باسوخت میں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، تو ایک اور بات یہاں پہ رقیب کے لفظ کی وضاحت دوبارہ سے کر رہا ہوں کہ رقیب جب محبوب ایک ہو، بڑی توجہ دیجئے گا کہ محبوب ایک ہو اور محب زیادہ ہو، تو وہ محب آپس میں ایک دوسرے کے رقیب کہلائیں گے، محبت کرنے والے ایک دوسرے کے رقیب کہلائیں گے۔ اچھا جی، سلام وہ صنف ہے جو اردو ادب میں ڈیش کی بدولت آئی، سلام مرثیہ کی بدولت آئی، ٹھیک ہے۔ نوحہ سے مراد لیا جاتا ہے خوشی منانا، ماتم و سینہ زنی کرنا، لڑنا اور خوبیاں بیان کرنا۔ عام طور پہ نوے جو بیان کیے جاتے ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں ماتم کیا جاتا ہے، سینہ زنی اپنے سینے پر ہاتھ مارنا، ٹھیک ہے، سینہ پیٹنا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نوحہ ہے جس میں سینہ زنی اور ماتم کیا جاتا ہے، یہ نوحے میں کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، میری دعا ہے کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں،